वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि सब दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक तमाम दोस्त अहबाब को हमेशा खुश व सलामत व शाद व आबाद रखे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ चंद साअतों में, चंद घड़ियों में ही हमारा मुनाज़रा शुरू होने वाला है, और हम ये उम्मीद करते हैं कि फरमान अली मासूमी साहब का दूसरा नंबर इस ग्रुप में ऐड है, उस नंबर से वो इस ग्रुप में मौजूद हैं, और उम्मीद यही करेंगे कि वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ तकरीबन 5:15 या 5:20 तक इंशाअल्लाह, या 5:30 तक वो हाज़िर हो जाएंगे। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरे मोहतरम, मैं 5 बजे से पहले ही इस ग्रुप में मौजूद हूँ और ऑनलाइन भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये ग्रुप जो है अभी मुझे एडमिनशिप मुझे अभी मिली है, इसी वजह से मैं अभी मैसेज कर रहा हूँ। जी बिस्मिल्लाह करके जो शुरू करना है शुरू करें। देखिए मेरी एक बात को सुने आप, मेरी एक बात को सुने। शर्तें जैसी हैं वैसी हैं, चलने दें सब कुछ। ये अभी आपने आके दावा रखना है और दावा पे अपना दलाल शुरू कर देने हैं। और ये है कि जिसका वॉइस पहले होगा तो आखिरी वॉइस मुखालिफ का होगा, फिर यानी आखिरी वॉइस फिर भी पहले शख्स का नहीं होगा, क्योंकि आप मुद्दई हैं। जब मुद्दई हैं तो पहले वॉइस वैसा ही आपका होगा और आखिरी वॉइस मेरा होगा। तो बिल्कुल उसूल के जी मोहतरम, ये कैसी आप बातें कर रहे हैं जो बिल्कुल उसूल के बरखिलाफ हैं। पहला वाइस भी मुद्दई का होता है और आखिरी वाइस भी मुद्दई का होता है। अगर नहीं होता है तो आप मुझे बता दें, जवाब देगा। मेरे मोहतरम अजीब, उसमें मुद्दई जो है वो कोई नई बातें नहीं करेगा, बल्कि पिछले एतराज़ात का ही जवाब देगा। मेरे मोहतरम अजीब बात नहीं करें। अभी इसी पॉइंट पे आपने लेके झगड़ा करना है पूरा आधा घंटा, इसी पे जाना है। देखिए जब आपने दावा दायर किया, आप वाइस करेंगे, दलील देंगे, उस दलील का मैं रद्द करूंगा, सही? तो रद्द करने वाला बाद में होना चाहिए या पहले होना चाहिए? आप मुझे इतना बता दें, ये तो माकूल सी बात है। किबला मासूमी साहब, मैं जो है हिम्मत रज़ा अर्ज़ कर रहा हूँ आपसे। उस ग्रुप में जब शराइत मुतय्यन हो रहे थे तब हमने ये बात कर दी थी, आपने इसकी तरदीद नहीं की। वो चीज़ें हम आपको सेंड कर सकते हैं। जब आप शराइत में ये बात हो रही थी तो वहाँ आपने तरदीद नहीं की। हमने यही कहा था कि आखिरी गुफ्तगू भी मुद्दई की होगी। पिछले एतराज़ात क्या हैं क्या नहीं है, क्या है कुछ नहीं, अपने तरीके से अपने लिहाज से बाकायदा मुनाज़रा शुरू करें बस। जो दावा है ना, दावा को लेके गोया के पहले हम हमारे दिन में कुछ हुआ ही नहीं, बस आप शुरू करें, अपने मुद्दा पे दलील पेश करें। वहाँ पे देखें कि वो वॉइस मेरा सुना हुआ है या नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है कि आखिरी आवाज़ मुद्दई की होगी? ये तो इसके बारे में तो बात ही नहीं थी, आखिर किसकी होगी पहली किसकी होगी। मुद्दई की पहली, रात की बात, बस बात खत्म, सादी सी बात है। चलें आप जिद न करिए, इस पर वक्त भी खराब हो जाता है। मुझे पता है कि आखिर में फिर जिद करके आपने वॉइस करनी है, मुझे पता है। हत्ता कि मेरे जाने के बाद भी आप वहाँ पे देखें कि वो वॉइस मेरा सुना हुआ है या नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है कि आखिरी वॉइस मुद्दई की होगी? ये तो इसके बारे में तो बात ही नहीं थी, आखिर किसकी होगी पहली किसकी होगी। मुद्दई की पहली, रात की बात, बस बात खत्म, सादी। चलें आप जिद न करिए, इस पर वक्त भी ख़राब हो जाता है। मुझे पता है कि आखिर में फिर जिद करके आपने ही वॉइस करनी है, मुझे पता है। हत्ता कि मेरे जाने के बाद भी आपने वॉइस करनी है। तो चले शुरू हो जाएं बस। अस्सलाम वालेकुम। देखें बंदयाली साहब भाई, इस तरह का जो रिएक्ट करे उसको या एक मरतबा वार्निंग दें, फिर उसको फारिग कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा मुखालिफ जो है हंसने वाला रिएक्ट करे, इसके अलावा ना करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतन लिल आलमीन। जी मेरा दावा है कि रवाफ़िज़ जो हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हज़रत सय्यदना व मुर्शिदना व मवाना व मौलाना व मरजाना हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहहुल करीम के और उनकी आल के औस्ताद हैं माअज़ल्लाह। उस पर पहला पहला हवाला में रवाफ़िज़ की मशहूर और मारूफ़ किताब, जो कि बहुत पाए की किताब है उनके यहाँ, उसका नाम है अर्रौज़ा मिनल काफ़ी। रौज़ा मिनल काफ़ी के 8वीं ये जिल्द है, उसमें ये सफ़ा नंबर है इसका 245। उस पर ये हन्नान से रिवायत है, हन्नान बिन सुदीर अपने बाप से रिवायत करते हैं, अन अबी जाफ़रिन अलैहिस्सलाम क़ाल कान अन्नासु अहल रिद्दतिन बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला सलासतन, कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद तमाम के तमाम सहाबा मुर्तद हो गए थे, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, सिवाय 3 के। वो 3 कौन है? मिक़दाद असवद और मिक़दाद अबू ज़र और सलमान फ़ारसी। तो लिहाजा इन्होंने इसमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुस्तस्ना नहीं किया, ना ही हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का इस्तिस्ना किया है। तो मालूम हुआ कि रवाफ़िज़ के यहाँ माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद हज़रत अली और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दोनों फ़र्ज़ंद शहज़ादे हज़रत हसन व हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह मुसलमान नहीं थे। कोई भी एक और बात कि जब वो आप एक और बात कि जब वो आपकी बात मुकम्मल हो जाए तो आखिर में कोई भी ऐसा लफ्ज़ आपने लिखना है जिसने इंतहा पे दलालत करनी है, तमाम पे दलालत करनी है। बस मैं लिखता हूँ तमाम, यहाँ लिखता हूँ कभी इंतहा। तो आप जो भी जिस ज़बान में जो भी आप लफ्ज़ लिखना चाहें, ऐसा कोई इशारा लाजमी देना है।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین اما بعد۔ جی محترم سامعین، آپ نے دیکھا اور آپ نے سنا بھی صحیح کہ ہمارے ناصبی بھائی نے ایک روایت پیش کی ہے روضۃ الغاب کافی سے۔ میرے اس بھائی سے سوال یہ ہے کہ مرتد سے مراد کیا ہے یہاں پہ؟ بس اتنا ہی میرا سوال، مرتد سے یہاں پہ مراد کیا ہے؟ وہ آیا ارتداد عن الاسلام ہے یا ارتداد عن کوئی اور چیز ہے؟ یعنی آیا اسلام سے مرتد ہوئے؟ یہ آپ میرے لیے وضاحت کریں۔ محترم، اصل میں مرتد جو ہے ایک مشہور اور معروف لفظ ہے۔ یہ میں نے آپ کو کوئی گجارت پہلی وغیرہ نہیں دی جو آپ اتنا پریشان ہو رہے ہیں مرتد کے لفظ پر۔ مرتد مشہور اور معروف لفظ ہے۔ جب آپ اعلیٰ درجے کے طالب علم سے ہی پوچھیں گے کہ فلاں شخص مرتد ہو گیا تو اس سے کیا مراد ہے، تو وہ یہی کہے گا کہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ اگر آپ کسی اہل علم سے پوچھیں گے کہ اس فلاں شخص پر مرتد ارتداد کی فتویٰ ہے، فلاں شخص مرتد ہو گیا تو اس سے مراد کیا ہے، تو وہ بھی یہی کہے گا کہ فلاں شخص دین سے نکل گیا۔ تو لہٰذا اس میں تو اتنی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ نے کوئی ایسی اصطلاحات بنائی ہیں کہ مرتد میں اس کے لیے الگ کوئی معنی ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جی معصومی صاحب بولیں، بات مکمل ہو چکی ہے۔ جی محترم، بس مجھے یہی کنفرم کرنا تھا اور الحمدللہ آپ نے خود تسلیم کر لیا۔ آپ گویا کہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ارتداد ذہن میں آ جائے تو بس اس کا مطلب یہ ہے ارتداد عن الاسلام، یہی ہے کچھ اور ہے؟ یعنی ارتداد عن الاسلام ہی آپ کہہ رہے ہیں، صحیح ہے؟ یہ کنفرم ہے نا؟ اوکے کر دیں بس۔ جی محترم، اس روایت پر میرا دعویٰ یہ ہے کہ اس روایت سے جو اہل ردت کہا گیا ہے تو اس سے مراد ہے اسلام سے خارج ہونا، مرتد ہونا۔ آپ کے ذہن میں الگ کوئی اور مفہوم ہے تو آپ وہ ارشاد فرمائیں۔ خدا اس کے اندر ہے ماشاء اللہ بہترین، بس یہی آپ نے کنفرم کر دیا، میری آسانی کر دی ماشاء اللہ۔ آپ نے یہ کہہ دیا کہ مرتد عن الاسلام ہے ماشاء اللہ بہترین، بس یہی آپ نے کنفرم کر دیا، میری آسانی کر دی ماشاء اللہ۔ آپ نے یہ کہہ دیا کہ مرتد عن الاسلام ہے۔ کتنے بندے تھے؟ 3 بندے پھر بھی رہ گئے۔ ان میں سے امام علی علیہ السلام ہیں یا نہیں؟ 3 کے اندر یقیناً ہیں۔ ہمارا موضوع امام علی علیہ السلام اور اس کی اولاد ہے، یعنی کم سے کم یہاں پہ امام علی علیہ السلام تو شامل نہیں ہیں۔ آپ کا مدعا اخذ ہو گیا۔ ایک ایسا مدعا لیں جو امام علی علیہ السلام کو شامل کرتا ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، میں آپ کے لیے دلائل دیتا ہوں کہ ارتدت العرب کاتبۃ، کاتبہ آپ کو پتہ ہے عربی میں آپ نے پڑھا ہوگا، یعنی ٹوٹل کے ٹوٹل ام المومنین عائشہ کی روایت ہے کہ ٹوٹل کے ٹوٹل عرب نبی پاک کے وفات کے بعد ہی مرتد ہو گئے۔ اب اسی روایت کو بھی رکھیں، ہماری روایت کو بھی رکھیں، تو یہاں پہ تو ایک اجماع ثابت ہو رہا ہے کہ سنی ہم متحد ہیں، اس عرب نبی پاک کے وفات کے بعد ہی مرتد ہو گئے۔ اب اسی روایت کو بھی رکھیں، ہماری روایت کو بھی رکھیں، تو یہاں پہ تو ایک اجماع ثابت ہو رہا ہے کہ سنی ہم متحد ہیں اس بات پہ۔ کچھ تو ایسا ہوا تھا کہ لوگ کافر ہو گئے تھے۔ ابھی آپ کی مرضی ان کو کافر مانے یا نہ مانے، یعنی اس کے اندر آپ کا اعتراف ہے، یہ آپ کا اعتراف ہے۔ جب پورے کے پورے عرب کافر ہو گئے تو خود ام المومنین عائشہ خود معاذ اللہ اس کے اندر ہے، بی بی حفصہ خود اس کے اندر ہے، حضرت ابوبکر خود اس کے اندر ہے، حضرت عمر خود اس کے اندر ہے، جن کو آپ امام علی علیہ السلام افضل مانتے ہیں۔ شاید بریلوی ہیں آپ، شاید نہ مانتے ہوں، لیکن آپ کے اکثر تو یہ سب کے سب اس کے اندر شامل ہیں، یہ سب کے سب کافر ہو گئے۔ اور بہت بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے بندیالوی صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر صحیح سند ہو تو ٹھیک ہے، اگر صحیح سند نہ ہو تو پھر وہ تو بہتان اور الزام اور گستاخی شمار کیا جاتا ہے قطعاً۔ اور یہ یقیناً اس کو یا تو آپ صحیح مانیں یا ضعیف مانیں۔ ضعیف مانیں تو بھی آپ پھنستے ہیں، ضعیف نہ مانیں تو بھی آپ پھنستے ہیں، کوئی آپ کے پاس چارہ نہیں ہے الحمدللہ۔ میں مکمل یہ جی معصومی صاحب، آپ نے مجھے متوجہ کیا، یہ البدایہ و نہایہ کی عبارت آپ نے مکمل پڑھی نہیں ہے، مکمل پڑھیں۔ وہاں واپسی ہونا، حیت کی طرف آنا کے معنی میں مکمل یہ روایت آپ پڑھ کے آئیں، کیا ہے اس میں، صحیح ہے نا؟ اور وہاں میری گفتگو کیا تھی اسے بھی دیکھنا۔ اللہ صلاح۔ جی محترم، آپ کس دنیا میں رہتے ہیں کہ ان 3 کے اندر حضرت علی کا نام ہے ہی نہیں؟ تو جب کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو میں نے روایت پیش کی ہے، کان الناس اہل ردۃ بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم الا ثلاثۃ، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں حضرت علی بھی داخل ہیں، تو حضرت علی کا نام تو ہے ہی نہیں یہاں پر، تو حضرت علی یہاں پر داخل کیسے ہوئے؟ اور جی محترم، لگتا ہے کہ یہ روایت جو آپ نے بھیجی تو ہے مگر اچھے طریقے سے پڑھی نہیں، کہ اس میں لکھا ہوا ہے قد رویہ، رویہ مجہول کا سیگا ہے، جب مجہول کا سیگا سند کے اندر آ گیا تو اس بنا پر یہ جو آپ نے روایت ارسال فرمائی ہے یہ روایت ضعیف ہوئی، اور ہم نے یہ شرط رکھا تھا کہ صحیح روایتیں پیش کی جائیں گی۔ لیکن آپ کے ہاں 3 بندے بھی نہیں بچے، کتنا ہیں؟ پورا کا پورا عرب، جس میں خود معاذ اللہ امام علی السلام آ جاتے ہیں۔
वही मौजू वही बात, वो भी आ जाते हैं। रही बात ये कि कद रोवे है, तो यहाँ पे किसने कहा है? ये इसने कहा है, इब्ने कसीर ने कहा है, वरना ये कद रोवे किसी के बगैर ही तारीख तिबरी के अंदर मौजूद है। लेकिन क्योंकि इब्ने कसीर का ज़्यादा नाम आप जानते हैं, मैंने इसलिए उसको पेश किया है। चलो ठीक है वो, लेकिन मैंने आपके सामने ऑप्शन रखे, या ज़ईफ़ कहें या सही कहें। सही कहते तो भी आप जकड़े गए, अगर ज़ईफ़ कहते हैं तो ये बेतौर असह गुस्ताखी का नुक्ता साबित होता है। क्यों? आपके ही बंदी आलवी साहब, जो खुद अपने आप को मुफ्ती भी कहते हैं, उन्होंने ही आपके सामने ये नुक्ता कर दिया है। ये आपको याद होगा कि अगर रिवायत ज़ईफ़ हो तो फिर तो अतम तरीके से गुस्ताखी साबित हो जाती है। तो गुस्ताखी तो साबित हो गई ना, कम से कम गुस्ताखी साबित हो गई। अभी आप भाग नहीं सकते। मुकम्मल पढ़ूँ ना पढ़ूँ, तो ये सामने वाला इश्काल उठाए कि मैं मुकम्मल पढ़ूँ, आधी पढ़ूँ, कहाँ से पढ़ूँ, कहाँ से न पढ़ूँ। कोई ऐसा नुक्ता बता दें जहाँ से इब्तदअल अरबु कातिबतन खारिज हो जाए, कोई इस्तिस्ना हो जाए। इस्तिस्ना है क्या वहाँ पे? नहीं है ना। जब इस्तिस्ना नहीं है तो बात ख़त्म, आगे कुछ भी हो, समंदर हो जाए, इससे हमारी गर्ज ही नहीं है। और आप यूँ उनको अपने पर्सनल बताएं, मुझे ना। जी, ये रही इब्ने कसीर की इबारत। अब मुझे यही मफ़हूम बताएं, कहाँ साबित हो रहा है यहाँ से? मौलाना साहब, मुनाज़ा आपने करना है या भाई ने करना है? मुनाज़ा किसने करना है? आपने तो गेर ही तब्दील कर दिया। चलो शर्त पे आएंगे आप जो हमने शर्त लिखी थी उस पे आएंगे नहीं? जी, ये रही इब्ने, शर्त पे आएंगे ना? ये इस वजह से कि आपने मुझे मुतवज्जा किया। तरम इब्ने कसीर को भी जानते हैं और तारीख़ तबरी वाले को भी जानते हैं, लिहाजा आप ऐसा करें कि तारीख़ तबरी से हमें ये रिवायत इरसाल फरमाएं कि हम इसके रुवात को देखें कि इसके रावियान हैं कौन। फ़क़ालू या अबा बकर रद्दुन हाउलाए, ये पूरा पढ़ें। चलो दूसरा मतन से क्या? मेरे मोहतरम, इर्तद्दतल अरबु कातिबतुन, ये जुमला मौजूद, कातिबतन ये मौजूद है या नहीं है? जब ये मौजूद है तो सब के सब अरब मुर्तद हो गए। अब इसे पूरी रिवायत पढ़ने से होगा क्या? वो तो इस्तिदलाल आप करें। चलो दूसरा मतन से क्या नफ़ी साबित होगी? नहीं ना, इर्तिदाद तो मौजूद है ना। इसी वजह से आपके भाई से मैंने पूछा, भाई इर्तिदाद का मतलब क्या है? उसने खुद ही कहा कि नहीं, इर्तिदाद नहीं, इस्लाम मुराद है। और फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या आपके पॉइंट पे आऊँ, शर्त पे आऊँ या नहीं? ये इस वजह से कि आप मुझे मुतवज्जा कर रहे हैं, नहीं करते तो मैं नहीं जवाब देता। जी, उस कानून पे जो आपकी चीखें निकली थी और आखिर तक आपने जवाब नहीं दिया था, वो भी पता है, लेकिन आप इसे छोड़ें, आप हमारे मुनाजिर से बात करें। जी मोहतरम, पहले शराइत आम खुस्सानुल बाज़ नहीं पढ़ा क्या? एक उमूम में तखसीस नहीं होती। ये इस वजह से कि आप मुझे मुतवज्जा कर रहे हैं, नहीं करते तो मैं नहीं जवाब देता। ये अल्लामा कुलैनी रहमतुल्लाह अलैह को यहाँ पे उसकी किताब को उठा के लाए हैं, तो फिर मैं अल्लामा कुलैनी साहब को यहाँ पे ले आऊँ क्या? ऐसे थोड़ी होता है। आपकी बात मैंने इस पर हुज्जत कर दी, देखने की ज़रूरत आई। क्योंकि आप रासिबी बोलते हैं तो मैं नासिबी बोलूँगा। तो नासिबी भाई देखिए, बात मेरी सुने। मैंने तो ये कहा ही नहीं कि सही सनद है, नहीं, मैं सही पेश करना चाहता हूँ। मैंने कहा सही बोलते हैं आप या ज़ईफ़ बोलते हैं। अगर सही बोलते हैं फ़वल मतलूब, अगर ज़ईफ़ बोलते हैं तो ये अशद गुस्ताखी हो गई, अशद गुस्ताखी है या नहीं? तो अब सनद देखने की ज़रूरत ही नहीं है। जी मेरे मोहतरम, मैं क्यों मुखातब नहीं करूँगा भाई? उनकी एक बात आप सबके सामने है, वो आपके बुज़ुर्ग हैं, मुफ्ती साहब हैं, उन्होंने एक बात रखी थी, एक कानून हमें सिखाया था, एक कानून हमें बताया था, उसका फ़ायदा तो हम उठाएंगे ना। जी मोहतरम, चलें, अगर आप कहते हैं कि नहीं ज़ईफ़ फ़लाँ हैं, तो शर्त हमारी क्या थी शराइत में शर्त ये थी कि सही उस सनद पेश करेंगे, सही सनद। अब आप रोज़तुल काफ़ी की रिवायत को सही साबित करें। जी, उस कानून पे जो आपकी चीखें निकली थी और आखिर तक आपने जवाब नहीं दिया था, वो भी पता है, लेकिन आप इसे छोड़ें, आप हमारे मुनाजिर से बात करें।
میں طے ہو چکا ہے کہ پہلے یہ طے ہو چکا تھا شرائط میں کہ جو بھی بات ہوگی صحیح الاسانید کتب سے ہوگی اور صحیح سند اس کی پیش کی جائے گی۔ آپ اپنی پہلی بات پر قائم نہیں ہیں۔ رہی بات مولانا بندیالوی صاحب کی، تو مولانا بندیالوی صاحب نے جو آپ سے کہا تھا، آپ کی اوپر خود وائس ہے، جو آپ نے کہا جو گزر چکا سو گزر چکا۔ آپ اپنی ہی بات پر تو قائم رہیں، نہ آپ اپنی سند والی بات پر قائم رہ رہے ہیں اور نہ ہی آپ اپنی اوپر والے وائس والی بات پر ہی قائم رہ رہے ہیں۔ آغا صاحب، میرے بھائی ناصر بھائی، آپ دیکھیں میری بات سنیں۔ جب تک میں تمام نہ لکھوں آپ بیچ میں سے نہ کریں۔ دیکھیں، آپ کے میں سے میں بیچ میں بولتا ہی نہیں ہوں جب تک آپ تمام نہیں لکھتے۔ آپ سے پوچھتا ہوں تمام۔ چلو بندیالی صاحب اور میرا مسئلہ اس کو چھوڑ دیں، آپ اس کو چھوڑ دیں، لیکن میں نے ان کی بات صرف اتمام حجت کے لیے کی ہے بس۔ میں ان کو کوئی للکار نہیں رہا ہوں، انہوں نے ہمیں آسان نقطہ دے دیا۔ محترم، آپ نے خود فرمایا کہ یا تو اس حدیث کو آپ صحیح تسلیم کریں یا ضعیف تسلیم کریں، تو اسی آپ ہی کے قاعدے پر ہم آتے ہیں۔ چلیں آپ بتائیں کہ آپ کے نزدیک اس روایت کی حیثیت کیا ہے؟ آیا یہ روایت صحیح ہے یا نہیں ہے؟ جی بالکل، ماشاء اللہ، زبردست، یہ شرط مجھے بالکل یاد ہے۔ صحیح و سند، آپ صحیح سند پیش کریں حضرت الکافی سے، ٹھیک ہے؟ آپ صحیح سند پیش کریں گے، نہ حسن نہ موثق، صحیح سند پیش کریں گے۔ جی میرے محترم، بات تو آگے چلی چکی، آپ آگے آ نہیں رہے۔ میں کہتا ہوں یہ آپ کی مرضی، حد عقل کیا ہوگی، ضعیف ہے نا، البتہ حسن ہے، میں ثابت کر سکتا ہوں، لیکن چھوڑیں اس کو۔ آپ بھی صحیح، ہماری پہلی شرط یہ تھی کہ صحیح سند روایت پیش کرنی ہے، آپ نے خود صحیح پیش نہیں کیے۔ آپ پہلے صحیح تو پیش کریں، کیونکہ صحیح پیش کرنا مدعا میں شامل ہے، صحیح پیش کرنا آپ کے دلیل میں شامل ہے، تو دلیل ہی آپ کا مکمل نہیں ہے پھر۔ لو بھائی بنجاری صاحب کیا ہو گیا وہ بھی کہہ رہے ہیں مجھ سے بات کریں، میں آپ بھی کہہ رہے ہیں میں اس سے بات کروں، لیکن آپ دونوں مجھ سے بات کر رہے ہیں، میں کیا کروں بتائیں، کیا کروں؟ چھوڑیں اس کو بس، ٹھیک ہے؟ میں اس کو ہی کہہ رہا ہوں بار بار، میرے دو تین بار میں کہہ چکا ہوں کہ آپ جو ہے روضۃ الکافی سے صحیح سند پیش کریں۔ جی محترم، اس سند کے تمام راوی جو ہیں وہ عادل ہیں اور امامی ہیں، اور تیسری بات یہ کہ یہ سند امام تک متصل ہے، تو اس بنا پر یہ سند صحیح ہوئی۔ جی محترم، یہ آپ ہی کا اسٹینڈ پیش شدہ ہے، آپ ہی نے لکھا ہے حسن موثق، صحیح نہیں ہے، صحیح نمبر ایک۔ نمبر دو، آپ سند پیش کریں۔ علامہ کلینی رحمۃ اللہ علیہ تک بس یہ دو راوی ہوتے ہیں کیا بیچ میں؟ دو راوی ہوتے ہیں؟ یہ تو قرب الاسناد سے بھی پہلے کی ہو گئی پھر کتاب تو۔ قرب الاسناد میں بھی، اسناد میں بھی تین راوی ہوتے ہیں، اس میں تو ماشاء اللہ دو راوی۔ تو آپ سند پوری پیش کریں، پہلے سند پوری پیش کریں تاکہ میں آپ کی سند پہ رد کروں۔ آپ کا دعویٰ ہے کہ یہ صحیح ہے، آپ کی دعویٰ ہے کہ سب کے سب صحیح ہیں، یعنی اور عادل ہیں اور امامی ہیں، آپ سند پیش کریں۔ جی محترم، آپ کی کتاب مقیاس الہدایہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ الحسن کا صحیح، حسن حدیث جو ہے وہ صحیح کی طرح ہے، و الموثق کا صحیح، موثق حدیث جو ہے وہ بھی صحیح کی طرح ہے۔ تو اگر آپ نے یہ کتابیں نہیں پڑھی تو اس میں ہمارا قصور نہیں۔ کا صحیح کی، جی محترم ابھی ایسی بات نہ کریں، مطالبہ صحیح کا تھا، کس صحیح کا نہیں تھا۔ کس صحیح اور صحیح میں فرق ہے۔ صحیح، دو صحیح حدیثیں ہوں تو تعارض پیدا کرتی ہیں، لیکن حسن اور صحیح میں تعارض ہوتا ہی نہیں ہے، حسن صحیح مقدم ہوتی ہے۔ اور حسن میں کیا ہے، حسن میں ایک سنی راوی بھی ہو سکتا ہے، صحیح میں سنی راوی نہیں ہوتا۔ آپ تھوڑا ہوش کے ناخن دیں، کس صحیح اور صحیح میں فرق ہے۔ ہماری شرط کس صحیح کی تھی ہی نہیں بلکہ صحیح کی شرط تھی۔ اور پھر میں زیادہ وضاحت یہاں پہ آپ کو سمجھانا چاہوں، لیکن آپ اسی کو پوائنٹ لے کے پھر چل پڑیں گے۔ یہ جو میں پوائنٹ بتا رہا ہوں یہ مناظر شامل نہیں ہے۔ دیکھیے، جہاں جہاں پہ ہوتی ہے نا کہ حسن کا صحیح، وہاں پہ اشارہ دیا ہوا ہے علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ صحیح کی طرح ہے۔ کیوں پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اس کے مقابلے میں کوئی اور حدیث نہیں ہوتی، اسی وجہ سے 499 والا نمبر ہے۔ نہیں میرے محترم، میں نے تو ڈیلیٹ ہی نہیں کیا، میں نے کہا دیکھے کس نے کیا، 499 والا نمبر ہے، میں کیوں ڈیلیٹ؟ ذرا سن لیں۔
جی محترم، یہ خواہ لفاظی جو باتیں ہیں ان میں الجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عوام کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، وہ اس گروپ میں آئے ہیں تو صرف اور صرف مناظرہ سننے کے لیے آئے ہیں، تو لہٰذا آپ خواہ لفاظی باتیں کر کے مناظرہ کو طول دے رہے ہیں۔ اگر آپ کے پاس اس کا جواب نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، انسان ایسا ہوتا رہتا ہے مناظروں کے اندر، کبھی کبھی مخالف کے ہاں مد مقابل کے ہاں جواب نہیں ہوتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کے ہاں جواب نہیں ہے تو میں انشاءاللہ دوسری روایت پیش کرتا ہوں، حکم کریں۔ دیکھیں ابھی آپ تانا زنی کر رہے ہیں کہ انسان ایسا ہوتا رہتا ہے، میرے پاس ہر تمام دلائل کے انبار ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ میں سامنے والے کی طرح ہی چلتا ہوں، جتنی وہ لیول دکھاتا ہے ہم اتنی لیول انشاءاللہ بڑھتے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ شرط یہ تھی، دیکھیں شرط یہ تھی کہ صحیح پیش کرنی ہے، آپ نے صحیح پیش ہی نہیں کی ہے، پہلے صحیح پیش تو کریں نا، سند ہی آپ نے پیش نہیں کی ابھی تک، آپ نے سند ہی پیش نہیں کی ہے، وہ سند مکمل ہے ہی نہیں جو اس کے نے آپ نے پیش کیا ہے۔ جب نہیں مانتے خیال میں بات کلیئر ہو چکی ہے، روایت کے بدلے میں آپ کو روایت ملی، وہاں پہ 3 بندے پھر بھی بچ رہے تھے، یہاں پہ 3 بندے بھی نہیں بچ رہے، پورا کا پورا عرب مرتد ہو گیا، اور مرتد کی تعریف آپ نے خود کر دی تھی کہ مرتد عن الاسلام مراد ہے، مرتد عن الاسلام، بار بار میں آپ سے پوچھا تھا، میں نے آپ نے مرتد عن الاسلام، میں نے اس لیے تاکہ شاید آپ کا علمی لیول اوپر ہو، شاید آپ باز آ جائیں، لیکن آپ باز نہیں آئے، آپ نے بچوں والی بات کر دی، تو وہی آپ کی گردن پڑی ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ سند صحیح ہے یا ضعیف ہے، میں نے کہا صحیح کے لحاظ سے بھی میرا دلیل مکمل ہے اور ضعیف ہے تو بھی میرا دلیل مکمل ہے، لیکن آپ نے بندی علی صاحب کی والی اس بات کو نہیں مانا۔ جب نہیں مانتے تو بڑی بات یہ ہے آپ آگے شرطوں پہ، جب شرطوں پہ آ گئے تو بالکل شرط میں یہ ہے کہ صحیح سند پیش کرنی ہے، آپ نے ابھی تک صحیح سند پیش ہی نہیں کی ہے، صحیح سند آپ نے پیش نہیں کی، صحیح سند تو دور آپ نے سند ہی پیش نہیں کی ہے۔ جی محترم، میں نے اوپر باتیں عرض کر دی کہ آپ کی مقیاس الہدایہ سے میں نے حوالہ پیش کیا کہ اس میں لکھا ہوا ہے حسن کا صحیح، حسن صحیح کی طرح ایک آپ یہاں پر تشبیہ کے لیے، تو یہاں پر کس چیز میں تشبیہ دی جا رہی ہے، ذرا یہ وضاحت اگر آپ فرما دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ اور رہی بات ہے تو ارتداد کی، تو میں نے اوپر یہ کہا تھا، آپ دوبارہ سے میرا وائس سن سکتے، میں نے کہا تھا کہ یہاں پر اس روایت کے اندر ارتداد سے مراد جو ہے وہ مرتد ہونا ہے، یہ میں نے عرض کر دیا تھا اوپر، الحمدللہ جنہوں نے سنا انہوں نے سنا۔ اب اور آپ یہ بتائیں کہ اب یہاں پر آپ کے نزدیک ارتداد سے کیا مراد ہے؟ چلیں آپ کی بات پر آتے ہیں، آپ بتائیں کہ یہاں پر ارتداد سے مراد کیا ہے؟ کس صحیح میں اور صحیح میں کیا فرق ہوتا ہے یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا، صحیح تو نہیں ہے نا، کس صحیح ہے نا، صحیح تو نہیں ہے نا، چلو شرط میں کیا تھا، شرط میں صحیح تھا یا کس صحیح تھا؟ شرط میں صحیح کی شرط تھی یا حسن کی شرط تھی؟ شرط میں صحیح کی شرط تھی یا موثق کی شرط تھی؟ اتنا بتا دیں بس، مجھے صرف ایک سوال کا جواب دیں، شرطوں میں کیا لکھا تھا؟ آپ نے تو ذرا بھی ادھر ادھر ہٹنے نہیں دیا کہ نہیں شرط میں صحیح تھی، صحیح لکھا تھا، بھائی صحیح لکھا تھا تو آپ بھی صحیح پیش کریں، پھر سے کہہ رہا ہوں آپ نے سند ہی پیش نہیں کی ہے، سند بھی پیش نہیں کی ہے اور صحیح بھی پیش نہیں کی ہے، آپ صحیح پیش کریں، کس صحیح حسن موثق کی چلے گی نہیں۔ صاحب کا نام لیا ہے تو ابن کثیر، یار آپ نے دوبارہ میرا بندی علوی صاحب کا نام لیا ہے، تو ابن کثیر کی بات جو ہے وہ مانین زکوٰۃ کے لیے وہ مرتد ہو گئے تھے، وہاں بالکل وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے، بھائی پڑھ تو لو، میں بار بار کہہ رہا ہوں، اور یہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میرے بھائی ابھی آپ کے پاس یہ آپشن ہے، یہاں تو پورے کے پورے عربوں کو جو ہے کافر مان لے، جن میں اپنے امام کو کیوں شامل کروں، لیکن وہ آپ کا حضرت ابو بکر، حضرت عمر، بی بی عائشہ، بی بی حفصہ، یہ سب شامل آ جاتے ہیں، یا تو ان کو کافر مان لیں، اگر نہیں، اگر چاہتے ہیں کہ صحیح سند پیش کریں تو پھر آپ بھی ہماری کتاب سے بھی صحیح سند پیش کریں، بس سمپل سی بات، سادی سی بات سمجھ میں آ گئی؟ اور ایڑی چوٹی کا زور لگائیں گے نہیں ملے گی آپ کو، صحیح نہیں ملے گی، وہ کس صحیح کی کوئی حیثیت نہیں ہے صحیح کے مقابلے میں۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب، یہ آپ کے مولانا صاحب مجھے ڈانٹتے ہیں کہ میں آپ سے بات کر دوں، آپ بیچ میں آ کے بات کرتے ہیں، کیوں نہ حوالہ دوں؟ کسی کا بھی حوالہ تو دیا جا سکتا ہے نا، حوالہ دینے میں کیا ہے؟ تو آپ بیچ میں ٹپک پڑتے ہیں۔ میرے بھائی وہ زکوٰۃ والا آگے کا مسئلہ ہے، یہ خود مدینے میں ہی صحابہ تتر بتر ہو گئے تھے، بکھر گئے تھے، جیسے ان کا کوئی رائی، کیا کہتے ہیں ان کو جو بکریں چارتا ہے، راوڑ، وہ تھا ہی نہیں ان کا، ریوڑ بولتے ہیں، ریوڑ بولتے ہیں، وہ ان کا تھا ہی نہیں، جیسے ایسے تتر بتر مدینے میں ہو گئے تھے نبی پاک کی وفات کے بعد، اور آپ کہہ رہے کہ مانی نہیں زکوٰۃ ہے، بندہ خدا، اگر ایسی بات ہے تو آپ سامنے آ جائیں ماشاءاللہ سے۔
اور انشاءاللہ اگر آپ سامنے آتے تو پھر یہ روایت بھی پیش نہ کرتے آپ. ارتدت العرب کاتبۃ، تو وہی اپنی جگہ باقی ہے یا نہیں جملہ؟ وہی تو باقی ہے نا. مانی نے زکوٰۃ کا چند انگلیوں جتلے ہیں، اور اس کو کہہ دیا پورے کے پورے عرب جو ہے مرتد ہو گئے، اور ان میں منافقت آ گئی، نفاق بھی آ گیا. بڑی بات یہ نفاق بھی آ گیا. چلو مانی زکوٰۃ تو مرتد ہو گئے نا، لیکن منافق بھی تھے. آپ جان نہیں چھڑا سکتے صرف ایسے، کسی بھی صورت میں جان نہیں چھڑا سکتے. اور وہ آگے مانی زکوٰۃ کا الگ مسئلہ ہے، یہ خود مدینے کے اندر مسئلہ ہے. خود مدینے کے اندر نبی پاک کی وفات کے فلف اور بعد ام المومنین فرماتی ہیں کہ وہاں پہ ایسے ہو گئے جیسے کوئی ان کو سنبھالنے والا تھا ہی نہیں، تتر بتر ہو گئے تھے. اور بہت جوڑ ملتا ہے، بتاؤں کیا، اگر ناراض نہ ہوں، اگر یہاں پہ ایک امتیاز نامی خبیث بندہ یہاں پہ بیٹھا ہے، وہ اگر مجھے دھمکی نہ دے تو چڑھے میرے اس پہ انگلی کی نوک پہ. بہرحال کیوں دیکھیں، میں نے اس کو اس لیے بولا ہے کیونکہ وہ مجھے قتل کی دھمکیاں دے چکا ہے، اسی وجہ سے میں نے اس کو بولا ہے. تو وہ اگر کہہ دے تو جو کہنا ہے کہہ دے. دیکھیں بہت ملتا ہے، کس سے پتہ ہے؟ یہ ملتا ہے اس سے جب حضرت ابو بکر سنبھالنے کے چکر میں تھے، کوئی مان ہی نہیں رہتا. حضرت عمر تو مان ہی نہیں رہے تھے کہ نبی پاک کی وفات ہوئی ہے، وہ تو پاگل ہو گئے تھے، غم میں نڈھال ہو گئے تھے. تو اب میں کیا کروں، یہ پورے اشارے آپس میں ملتے ہیں. اب اس کو میں کیا کروں، سمجھاؤں آپ کو زیادہ ہے میرے بھائی. یہ تم کیا لکھا ہے؟ تمام تو لکھا ہے میرے خیال میں آپ نے. تمام تو نہیں ہوتا، اتمم تو ہوتا ہے یا تمت ہوتا ہے. برابر. اور حسین روزانہ رکھتا ہوں کہ اشتباہ میں لکھ کیا ہوگا. بھائی یہ اسلوب کلام ہے، عموم سے تخصیص ہوتی ہے. عموم میں تو کون سے مانی نے زکوٰۃ مدینے میں تھے بندے خدا، یہ مدینے والوں کی بات ہے. ٹھیک ہے تخصیص لگے بھی صحیح، تو وہ باہر والے تھے، یہ مدینے والوں کی بات چل رہی ہے. شروع میں بات مدینے والوں کی چلی ہے. ابھی آپ جان نہیں چھڑا سکتے. اب رہنے دیں، مناظر صاحب کو بولنے دیں. مولانا صاحب بات میرے خیال کلیئر ہو گئی نہیں؟ کلیئر ہو گئی نا؟ یا کچھ رہتا ہے، کچھ بولنے کا ہے ہی نہیں، کچھ صحیح سند آپ پیش نہیں کر پائے اور شرطوں پہ نہیں آئے. اور جو میں نے پیش کی ہے وہ بھی آپ کے ہی عالم کے بقول آپ کے بالکل ٹھہکتی ہے. اور ہمارے ہاں چلو 3، آپ کے ہاں تو 3 بھی نہیں، سب کے سب مرتد. پلڑا کچھ بھاری ہے ہمارا. سر میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کی بات مکمل ہوئی کہ نہیں، کافی ٹائم ہو گیا ہے. جی بھائی میں نے دیکھا نہیں تھا، میں نے سمجھا کہ آپ ابھی وائس کر رہے ہیں. بہرحال آپ نے اوپر بات کی کہ بریلویت کی اکثریت معاذ اللہ حضرت علی کو افضل مانتی ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں. آپ جس سے بات کر رہے ہیں تو پہلے آپ کے اس کے مسلک اور منہج کا پتہ ہونا چاہیے. تو الحمدللہ ہم اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہیں، اور ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام صحابہ سے افضل مانتے ہیں، پہلی بات. دوسری بات جو محترم حسن کا صحیح جو بات ہے وہ یہ ہے کہ حسن کا صحیح، حسن صحیح کی طرح ہے، بس فرق صرف اور صرف اتنا ہے کہ حسن میں ہا سین اور نون ہے، اور صحیح میں صاد ہا یا ہا ہے. ٹھیک، فرق صرف اور صرف اتنا ہے، باقی ہے صحیح کی طرح. تیسری بات یہ کہ صحیح کی چند اقسام ہیں. ایک ہوتی ہے صحیح اعلیٰ، دوسری ہوتی ہے صحیح اوسط، اور تیسری ہوتی ہے صحیح ادنا. جو صحیح ادنا ہوتی ہے وہ صحیح اوسط کی طرح ہوتی ہے، اور جو صحیح اوسط ہوتی ہے وہ صحیح اعلیٰ کی طرح ہوتی ہے. لہٰذا کا صحیح میں یہ صحیح کی کسی بھی قسم کی طرح ہو، صحیح تو ہو گئی نا. میرے محترم آپ اتنا بات کو طول مت دیں، لہٰذا آپ آگے چلیں تو انشاءاللہ عزیز میں دوسری روایت بھی پیش کروں. محترم آپ نے البدایہ و نہایہ کی بات کی، اور ہم نے آپ سے البدایہ و نہایہ کے لیے کہا کہ اس کی سند درست نہیں ہے، دوسری آپ سند پیش کریں. آپ نے کہا کہ دوسری سند تبری کے اندر ہے، تو لہٰذا آپ نے دوسری سند بھی اس کی پیش نہیں کی. اب تک آپ اس کی سند پیش نہیں کر سکے، اور ایک ہی روایت پر آپ ڈٹ کر کھڑے ہو گئے ہیں. پہلے تو آپ نے اس کے دفاع کرنے کی ناکام کوشش کی، جب آپ کی یہ ناکام کوشش ناکام ہو گئی تو پھر آپ آ گئے اس کی سند کی طرف کہ اس کی سند جو ہے وہ حسن ہے. مگر ہم نے آپ کو یہ بھی دکھا دیا کہ حسن جو ہوتی ہے وہ صحیح کی طرح ہوتی ہے، اور صحیح کے کسی بھی درجے کی طرح ہو سکتی ہے. صحیح کے 3 درجے ہیں. پھر آپ اس پر آئے کہ یہ حسن ہے یا موثق ہے، تو ہم نے کہا بھائی جان موثق کے بھی درجے ہوتے ہیں، تو موثق بھی حسن کی ہی طرح ہے. مقیاس الہدایہ کا میں نے حوالہ آپ کی خدمت میں عرض کیا.
تو لہٰذا آپ کی تمام باتوں کا الحمدللہ ہم نے جواب دے دیا، تمام کی تمام آپ کی روایت کا ہم نے توڑ کر دیا، مگر افسوس کہ اپنی ہی کتاب سے آپ اپنی ہی روایت کو مطلب کہ آپ اس پر بات نہیں کر سکے، کلام نہیں کر سکے، اپنے ہی اصول کافی کی روایت پر آپ کلام نہیں کر سکتے۔ بہت دکھ ہوا آپ پر کہ آپ نے تو یہ دعویٰ کیا تھا کہ جب بھی مناظرہ ہو بس مجھے 1 گھنٹہ پہلے بتا دیجیے گا، اور ہم نے آپ کو 1 ہفتہ پہلے بتا دیا کہ شاید آپ تیاری وغیرہ کر لیں، مگر افسوس کہ لگتا ہے آپ نے تیاری کما حق نہیں کی تھی۔ میرے محترم عجیب، اگر یہ سب ایک دوسرے کی طرح ہی ہوتی ہیں تو پھر اتنی قسمیں بنتی کیوں ہیں؟ قسمیں بنتی ہیں یعنی کچھ فرق ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے نہیں ہوتا۔ نمبر 1 بات۔ نمبر 2 یہ اوسط ادنا یا آپ کے ہمارے یہاں نہیں، ہمارے یہاں صحیح ہے تو صحیح ہے بس، جس میں امامی ہوں اور عادل ہوں تو ختم، بات ختم ہو گئی، پھر کوئی کم زیادہ نہیں رہا۔ ہاں، جس میں سندیں زیادہ ہوں تو وہ تو ظاہر ہے کہ اقوا ہوگی، اسے اقوا کی آپ بات کر سکتے ہیں، لیکن میں نے کتنی بار کہا کہ ہماری شرطوں میں صحیح تھا یا کیا صحیح تھا، اتنا بتا دیں۔ صحیح تھا نا تو بات ختم ہے بس، آپ شرطوں پہ اترے ہی نہیں ہیں، جب شرطوں پہ نہیں اترے تو بات ختم ہو گئی نا۔ میری بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ آپ شرطوں پہ ہی نہیں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمان معصومی صاحب سے مناظرے کا 1 گھنٹہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمان معصومی صاحب سے مناظرے کا 1 گھنٹہ متعین ہوا تھا، دیگر احباب سے بھی عرض کی گئی تھی، اور اوپر سے نماز کا بھی ٹائم ہوا۔ 1 گھنٹے تک فرمان معصومی صاحب ایک ہی عبارت پہ اڑے رہے، اور آگے مناظر ہمارے کہتے رہے کہ بھائی دوسروں پہ کلام کریں، نہ تو نقص وارد کر پائے، مکمل تمام کر پائے، لہذا 1 گھنٹہ تمام ہوا۔ انشاءاللہ آئندہ دوسرے کسی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا سے انشاءاللہ۔ الحمدللہ ہمارے مناظر جو تھے وہ سادسہ کے طالب العلم ہیں، ماشاءاللہ اچھی گفتگو فرمائی، بہت ہی اچھی گفتگو فرمائی، اور ارتداد انہوں نے محصور کیا تھا کہ آپ کی اس روایت میں، جو کہ دیگر کافی کتب میں بھی موجود ہیں، جن کی مطابعت میں سینکڑوں اور روایتیں بھی اہل تشیع کے کتب میں موجود ہیں، جس پہ معصومی صاحب نے جو ہے آگے گفتگو کی نہیں بلکہ وہیں رک رہے۔ تو یہ 1 گھنٹہ تمام ہوا، باقی معصومی صاحب سے انشاءاللہ ہمارے مباحثے چلتے رہیں گے انشاءاللہ احترام کے دائرے میں۔ سے آپ لوگوں نے گفتگو کی ہے جیسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ مفتی ہمت رضا قادری صاحب، اب یہ دیکھیں کہ ایسے شخص سے آپ لوگوں نے گفتگو کی ہے جیسے بنیادی جو ہے نا وہ یعنی کہ اصولوں کا ہی پتہ نہیں تھا، تو خیر ہمارے مناظر نے اچھی گفتگو فرمائی، اور یہ جو بار بار وہ اعتراض پیش کر رہا تھا تو اس کا جواب تو میں نے تقریباً کچھ سال 1.5 سال پہلے لکھا تھا۔ یہاں پہ صرف پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب اس شخص کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس روایت کا مال کیا ہے، اور جو کافی سے ہمارے مناظر نے عبارت پیش کی ہے اس کا مال کیا ہے، تو اب ایسے بندے سے پھر کیا گفتگو کرنی۔ قبلہ ہمارے ان سے پہلے گفتگو ہو چکی ہے، بس یہ ہے کہ مجادلہ یا مقابرہ کی صورت ہوتی ہے، مناظرہ کی نہیں ہوتی، کہ اظہار لثواب نہیں ہوتا۔ لازمی سی بات ہے بندہ ایک حوالے کو لے کے چلے، یا اس کا اقرار کرے یا انکار کرے، اور دیانت کا تقاضا بھی ہو، اس کے بعد گفتگو بڑھ نہیں پاتی، ٹائم جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ آپ نے درست فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، دلی خوشی ہو رہی ہے کہ ماشاءاللہ سے اس قدر علمی گفتگو اور تحقیقی گفتگو دلائل و براہین کی روشنی میں مناظرین اہل سنت نے اہل سنت کی ترجمانی کا حق ادا کیا ہے۔ اللہ کریم آپ تمام احباب کو جزائے خیر دے اور آپ کے علم میں عمل میں مزید برکت عطا فرمائے۔